का शौक जो रखते वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हरी यहाँ बनी है ये समा, आज़माइश यहाँ ज़हरी यहाँ बनी है ये समा। आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे बीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर आज फिर हाजिर हैं। आज हमारा पहले राउंड का सेकंड लास्ट मुकाबला है। जी हाँ, 10 मुकाबले होने हैं शुरू के राउंड में, जिसके जरिए 10 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी, जो इसमें से 8 कर चुकी हैं प्री क्वार्टर फाइनल के लिए। आज हमें 9वीं टीम की तलाश है और आज मुकाबला है मजलिस नातख्वां इस्लामी भाई और शोबा तालीम के दरमियान। उम्मीद है ये मुकाबला भी दिलचस्प रहेगा, हमारे लिए बहुत सारी मालूमात का जरिया बनेगा। दुनिया भर में जहां कहीं हैं, आप भी अच्छी नीयतों के साथ इस सिलसिले में शामिल हो जाएं। हो सके तो अपने साथ कॉपी और पेन रखिए और सवालात के जवाबात लिखते चले जाइए। आइए शुरू करते हैं मुकाबला। बुलाते हैं अपनी टीम्स को। नातख्वां इस्लामी भाइयों से और शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से गुजारिश है, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नातख्वां इस्लामी भाई मौजूद हैं और उनमें एक तो वो इस्लामी भाई हैं जो हमारे साथ माशाअल्लाह पिछले काफिले में भी थे। ज़हनी आजमाइश की बरकत से मदीना इन्होंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन तैयबैन की हाज़िरी हुई। अब इस बार देखें कहाँ तक जाते हैं। और हमारे साथ माशाअल्लाह शोबा तालीम में भी एक ऐसे इस्लामी भाई हैं जो हमारे साथ माशाअल्लाह, याद रहे कि सीज़न 5 की विनर टीम जो थी वो शोबा तालीम थी और उसके एक इस्लामी भाई माशाअल्लाह इस टीम का हिस्सा हैं। बाकी 2 नए इस्लामी भाई हैं, इनका तारुफ भी लेंगे, इनके बारे में कुछ मदनी गुलदस्ता भी दिखाया जाएगा। हमारे साथ आज माशाअल्लाह बैरून मुल्क की 2 टीमें हैं, बांग्लादेश और अरब शरीफ। देखना यह है कि कौन सी टीम किन के साथ जाती है। जनाब एक पर्ची उठा लीजिए दोनों में से, मुझे दे दीजिए जी। हमारे नातख्वां इस्लामी भाइयों के साथ अरब इमारात, अरे वाह, आज माशाअल्लाह अरब इमारात से हमारे साथ टीम है और देखते हैं कि इस्लामी भाई हमारे साथ हैं। बांग्लादेश के इस्लामी भाई आपके शोबा तालीम के साथ होंगे। आइए शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों के हवाले से उम्मीद है कि कुछ मदनी गुलदस्ता तैयार होगा, वो मदनी गुलदस्ता देखते हैं और फिर इंशाल्लाह नातख्वां इस्लामी भाइयों से भी तारुफ हासिल करते हैं। जी, शोबा तालीम दावत इस्लामी का एक शोबा है। ये शोबा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में किस तरह अपना मदनी काम कर रहा है, आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। शोबा तालीम के इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद है। आपकी क्या जिम्मेदारी है हुजूर? यूनिवर्सिटी मजलिस का रुकन हूँ और इसके अलावा इलाकाई सतह पर जो यूनिवर्सिटी का एतबार से काम होता है, तो 2 यूनिवर्सिटियों का काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यूनिवर्सिटीज में क्या काम करते हैं? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इस तरह से काम किया जाता है कि मुख्तलिफ डिपार्टों के अंदर दर्स शुरू करना, जैसे हमारे मस्जिद दरस होते हैं, इस तरह से वो मुख्तलिफ डिपार्ट के अंदर जाकर दरस की तरकीब होती है। और उसके अलावा जहाँ पर अगर इमामत की तरकीब हो जाए, ज़ोहर का मुसल्ला होता है, तो वहाँ पर मुसल्ले की तरकीब की जाती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के मदनी काफ़िले भी निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी 14, 15, 16 को अल्हम्दुलिल्लाह भी यूनिवर्सिटी से भी काफ़िलों ने सफ़र किया है और इसी तरह कॉलेज से और स्कूलों से भी मदनी काफ़िले सफ़र करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने हुस्न अखलाक से, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की तालीमात की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमें यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में सब में हमें मदनी काम करने की इजाज़त है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 6 में ये तीनों ही इस्लामी भाई शामिल है और अब्दुल वहीद भाई ये तीनों ही एक जगह हमें मिल गए हैं, तो हमने चाहा कि तीनों के एक साथ ही तासुरात ले लिए जाए। तो दूसरे इस्लामी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं,
تو آپ بتائیے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں آپ کی تیاری کیسے چل رہی ہے؟ الحمدللہ جہاں تک ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیاری کریں. کچھ اس کے علاوہ بھی ہماری چونکہ مصروفیات ہیں. میں انگلش لینگویج کورس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. ابھی حالیہ ہی میں نے درس نظامی سے فراغت حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ایک بہت ہی مشہور لائبریری جو کہ ایک پبلک لائبریری ہے وہاں پر میری شعبہ تعلیم کی طرف سے ذمہ داری ہے. تو وہاں پر الحمدللہ مدنی کام وغیرہ کرنے کی بھی سعادت ملتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی الحمدللہ میں نے جاری رکھی. اور اس کے علاوہ میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ماسٹرز کر رہا ہوں. تو ان ساری مصروفیات کے باوجود میں نے اپنی تیاری کو بھی کافی وقت دیا اور الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ میں انشاءاللہ اچھی اسکورنگ کر کے اپنا جو مقابلہ انشاءاللہ جیت لوں گا. اس ٹیم کے تیسرے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد منیر اتاری. الحمدللہ ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی طرف سے جتنے ہو سکا کوشش کی ہے, تیاری کر بھی رہے ہیں. میں درجہ دورہ حدیث کا طالب علم ہوں, اس کے ساتھ امامت کی بھی ترکیب ہے. تو وہاں پر بھی جا کر الحمدللہ ہر نماز کے بعد تیاری ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر بھی ان کو یاد کر کے ان کو سنایا بھی جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور جو اسلامی بھائی اپنے کلاس فیلو ہیں یاد کر کے ان کو بھی سنا رہا ہوں. کوشش ہماری پوری ہے, آگے انشاءاللہ جو نصیب ہوگا وہ ملے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھرپور تیاری لگ رہی ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. مدنی اسلامی بھائی اس میں زیادہ ہیں ماشاءاللہ. آصف کو تو میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے, جنہوں نے سیزن 5 دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. سیزن 5 کی یادگار کارکردگی تھی ان کی, خاص طور پہ سیمی فائنل, فائنل. اس بار آصف بھائی کیا تیاری لگ رہی ہے اور کیا جذبات لے کر آئے ہیں, کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار علم دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی. تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل پچھلے کی طرح بہتر سے بہتر کر سکیں. جناب اب باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. اپنا نام بتائیے. غلام نبی اتاری. غلام نبی اتاری بھائی, کیا کرتے ہیں, کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ جاب کرتا ہوں ویسے, لیکن اچھا مدنی کاموں کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کا شعبہ ہے. اچھا, تعویذات اتاریہ کا شعبہ بھی ہے ماشاءاللہ. تیاری کی ہے, کچھ وقت ملا تیاری کا؟ جی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی عدنان بھائی. محمد عدنان اتاری. ماشاءاللہ. امامت کرتے ہیں, مسجد میں کرتا ہوں آپ الحمدللہ. درس نظامی بھی کر چکے ہیں؟ جی درس نظامی. ماشاءاللہ مدنی ہیں آپ. کیسی تیاری ہے؟ پچھلی بار تو آپ بغیر فائنل جیتے مدینے پہنچ گئے تھے, اب اس بار دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں انشاءاللہ. چلے جناب, تیاری ہے؟ جی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. مقابلہ شعبہ تعلیم سے ہے, یہ دیکھ لیجئے پہلا ہی مقابلہ جو ہے وہ زبردست ٹیم سے پڑ گیا ہے. نعت خواں, یاد رہے کہ اس بار مجلس مدنی چینل نے خاص شفقت کی ہے. ویسے نعت خوانوں کی 2 مجلسیں شامل کر لی ہیں, تو یہ بہرحال شفقت ہے مدنی چینل مجلس کی. تو دوسری ٹیم ہے یہ, حالانکہ نعت خوانوں کی ایک ٹیم آلریڈی پری کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر گئی ہے, یہ دوسری ٹیم ہے ماشاءاللہ. تیسرے اسلامی بھائی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, لیکن ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جی محمد عارف اتاری. عارف بھائی, تو کچھ تیاری سنا ہے, کہیں بیٹھ کر بھی آپ لوگوں نے کوئی ترکیبیں بنائی ہیں, کہاں بیٹھے ہیں؟ ایک کورنگی باب المدینہ کے علاقے میں. کیوں کورنگی کیوں گئے تھے؟ عبدالنبی بھائی کی. اچھا, آپ دونوں وہاں گئے ان کے پاس؟ ہم وہاں گئے. ارے واہ ماشاءاللہ. پھر ایک بار عدنان بھائی کے عدنان بھائی کے گھر پہ دہرائی کے لیے؟ دہرائی کے. ارے واہ, تو عارف بھائی کے گھر پہ آپ دونوں نہیں گئے پھر؟ اب شاید اگلے میں. اچھا, اگلے راؤنڈ میں آپ کی باری ہے میزبانی کی. چلیں جناب, اگلے میں باری آتی بھی ہے کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال آپ غور کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ نعت خواہ اسلامی بھائی باقاعدہ مجھے بتایا گیا کہ رات کو کہیں جمع ہوتے ہیں اور سلسلے کی تیاری کر رہے ہیں. تو دیکھیں اب کیسی تیاری ہے, یہ تو وقت بتائے گا. آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار ہو جائیں. دائیں طرف والے یہاں موجود اسلامی بھائی نعت خوانوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے جو ہمارے شعبہ تعلیم کے ساتھ ہو جائیں, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کس ٹیم کے ساتھ ہیں, آپ کی جو کہیں گے نا ولنگ کس کے ساتھ ہے. دعائیں تو خیر سب کے ساتھ ہونی چاہیے. وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کا. سوال یہ ہے, اور تھوڑا خوبصورت سوال بھی ہے, معلوماتی سوال بھی, اور مجھے ایک بڑی اچھی کال آئی تھی کہ جب آپ سوال کریں تو اس میں کتاب کا حوالہ بھی دے دیں. چلیں جناب, آج پہلے کتاب بتا دیتے ہیں جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں. اس کا جواب آپ کو امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان بسم اللہ, اس کتاب سے انشاءاللہ یہ واقعہ مل جائے گا. فیضان سنت کا یہ ایک باب بھی ہے. سوال یہ ہے, وہ کون سے بزرگ ہیں جو ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اور ان کے احترام میں کوئی بھی جانور راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جو ننگے پاؤں رہا کرتے اور ان کے احترام میں کوئی بھی جانور راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا؟ سوال کا جواب تو آپ دے دیں گے, مگر اس کے پیچھے بہت خوبصورت واقعہ بھی موجود ہے. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے, اس واقعے کو تلاش کریں گے, اور یہ فیضان سنت بڑی ضخیم کتاب ہے مگر اس کا باب ہے فیضان بسم اللہ, اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, تو ضرور اس کتاب کو پڑھیں. اور یہ واقعہ تو اتنا شاندار ہے,
اور مدینہ مدینہ واقعہ، تو وہ بزرگ کا نام بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا یہ مقابلہ جو ہے وہ کس طرح آگے چلے گا، اس کے راؤنڈز کیا ہوں گے۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی پہلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اس کے بعد شعر مکمل کیجئے، پھر قرآنی معلومات، پھر انتخاب کیجئے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے۔ اب تک ایسا ہوا ہے کہ سفر ہے مگر اکیلے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم آج اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آج اس سے پہلے ہی کہیں فیصلہ تو نہیں ہو جاتا یا آخر تک جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ دس سوال ہوں گے بنگلہ دیش سے ہی فی الحال آپ دونوں کے اسلام، یعنی جب جواب نہیں آئے گا جب آپ ان کی طرف جائیں گے۔ پہلا سوال، ان دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں جنہوں نے نکاح نہیں کیے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، شاید یہ معلومات ہمارے لاکھوں ناظرین کے لیے نئی ہوگی۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں کیا۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں نے پہلے سوال کا جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے۔ حرام روزی کی نحوست سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ کتنی بری روزی ہے حرام روزی، آپ سنیے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی مدنی چینل کا ناظر اس برائی میں مبتلا ہے تو آج توبہ بھی کرے۔ جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کا جو ایک لقمہ ہوتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، اگر اس کو خرچ کرے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اگر اس کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے تو وہ بھی ایک سامان جہنم کی طرح۔ حرام کا لقمہ یہاں پر نہیں ہے، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مڑے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے، یعنی پیچھے چھوڑ کر بھی جائے گا تو وہ جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ کتنی بری ہے یہ حرام روزی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقط رزق حلال کمانا نصیب فرمائے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ جناب، نیکی کی بات سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ نیکی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں نیکی کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن کروں گا تاکہ انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ جواب درست ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو بھلائی کی باتیں سیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کتنا موقع ملتا ہے ان تمام باتوں کا۔ آئیے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت کی دھوبیں مچانے والے بن جائیے۔ سوال ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کا کیا نام رکھا تھا؟ اللہ اللہ، ناظرین سوال سوچیں، کتنا خوبصورت سوال ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا نام کیا تھا؟ واہ! پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امامہ مبارکہ کا نام صحاب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امامہ شریف کا نام صحاب رکھا تھا۔ جواب درست ہے۔ وقوف عرفات کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اللہ تعالیٰ وقوف عرفات نصیب فرمائے۔ حاجیوں غور سے جواب سننا۔ وقوف عرفہ کا دن، جو وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، اس کا وقت 9 ذی الحجۃ الحرام کی ابتدائی ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ آپ نے کہا 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر وقت آپ کا پورا ہوا صبح صادق تک۔ نہیں، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کے ابتدائی وقت ظہر سے لے کر صبح 10ویں کی طلوع فجر تک ہے۔ البتہ مغرب تک وہاں رکنا جو ہے وہ ضروری ہے،
اس سے پہلے اگر کوئی نکلے گا تو دم ہو جائے گا. مغرب وہاں نہیں پڑھنی, غروب آفتاب تک رکنا ضروری ہے, لیکن جو وقت ہے وہ 10ویں کی طلوع فجر تک ہے, اور میرا خیال ہے اس کو غلطی ہی مانا جائے گا. کیا فرمائے گی ہماری مجلس؟ کیونکہ سوال یہ تھا وقوف عرفات کا وقت کب سے کب تک ہے, تو مغرب تک نہیں ہے, طلوع فجر تک ہے. رفیق الحرمین میں یہ موجود ہے. جواب یہ غلط ہو گیا ہے. سوال نمبر 3, غیبت حرام ہونے کی کیا حکمت ہے؟ اس میں مسلمان کی عزت کی حفاظت ہے اور اس میں تاکید ہے غیبت کے حوالے سے اس سے بچنے کی. غیبت کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے, اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے. جواب آپ کا درست ہے. نمبر 4, وہ کون سے 4 کام ہیں جو عقل میں اضافے اور تقویت کا باعث ہیں؟ حدیث چینل کے ناظرین آج غور سے سنیں. عقل میں اضافے اور تقویت کا باعث, ہر کوئی چاہتا ہے عقل مضبوط ہو جائے. سنیں آج وہ 4 کام پتہ چلنے جا رہے ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں کہ جو عقل میں تقویت کا باعث ہیں. خوشبو لگانا, صاف ستھرا لباس پہننا, سفید کپڑے پہننا, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. اللہ, امام غزالی ہی کا فرمان میرے پاس لکھا ہے, مگر وہ 4 کام ہیں فضول کلام ترک کر دینا, مسواک کرنا, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اور علماء کرام سے میل جول رکھنا. غلطی ہو گئی ہے. اب سوال ہے نمبر 4 شعبہ تعلیم والوں سے, مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ یہ سوال تو اس وقت اٹھایا جائے جب مچھلی کے اندر خون ہو. مچھلی کے اندر خون ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا پاک اور ناپاکی کا مسئلہ ہی نہیں اٹھتا. جناب, مچھلی میں جو خون نہیں, مچھلی میں خون ہی نہیں ہوتا, بلکہ جو سیاہی مائل سرخ گاڑھا سا مواد نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے. اس لیے یہ سوال تو بعد میں ہوگا کہ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک. بڑی عجیب معلومات آج مدنی چینل کے ناظرین کو ملی کہ الحمدللہ مچھلی کے عجائبات, یہ بڑا پیارا رسالہ امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, شاید وہ معلومات جو آج تک آپ کو نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیں نا کتنی امیزنگ معلومات ہے کہ مچھلی کے اندر جو گاڑھا سا سیاہی مائل جو مادہ نکلتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ بلڈ ہے, یہ خون ہے. یہ خون ہے ہی نہیں, تو پتہ چلا یہ ناپاک بھی نہیں. جواب درست ہے. 5واں سوال, بعد ہجرت اسلام میں سب سے پہلے کن کی ولادت ہوئی؟ بعد ہجرت اسلام سب سے پہلے اسلام میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. بعد ہجرت اسلام میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. جواب درست ہے. اور سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہو گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے, اور آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں عجائب القرآن اور غرائب القرآن نامی کتاب میں بڑا زبردست یہ واقعہ موجود ہے. انشاءاللہ اس میں مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی. اب چلیں گے ہم اگلے سوال کی طرف ہمارے اسلامی بھائیوں سے. نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے اب اگلا سوال کرنا ہے. یہ بتائیے کہ جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کیسے پکارتے؟ اے عبداللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے یا ابن عبداللہ, اے عبداللہ کے بیٹے. نبی پاک اسے اے عبداللہ کے بیٹے کہہ کر پکارتے. جواب یہ بھی درست ہے. جناب, باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, اور یہ سوال ہے ان سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوش کا کیا نام تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوشت کا نام یعفور تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوشت کا نام یعفور تھا. جواب یہ بھی درست ہے. جناب, سوال ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟
نہیں، یہ آپشن والا سوال نہیں ہے، مگر یہاں میں کلیئر کر دوں کیونکہ ایک سوال ان سے بھی نصاب سے ہٹ کر پوچھا گیا تھا، اس لیے آپ سے بھی ایک سوال ہم نصاب سے ہٹ کر پوچھ رہے ہیں اور اس میں آپشن بھی نہیں دیں گے آپ کو تاکہ مقابلہ برابر رہے۔ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ امام علی مقام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے تھے اور تینوں کے نام علی تھے، جن کو علی اصغر، علی اکبر اور علی اوسط کہا جاتا ہے۔ واقعی آپ نے مشہور بات کہی ہے، اب یہ درست ہے کہ نہیں ذرا بنگلہ دیش والوں سے پوچھتے ہیں۔ بنگلہ دیش والوں ذرا بتائیے کہ یہ کتنے شہزادے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ حضرت 3 ہی شہزادے تھے جو معلومات ہیں، اور نام بھی علی تھا، بابا جان کی نسبت سے علی رکھا، اور پکارنے کے لیے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے تھے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے سوال، کھانے کے بعد برتن چاٹنے کی کوئی فضیلت بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانے کے بعد جو کوئی شخص برتن چاٹتا ہے تو برتن اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ جی ہاں، برتن یہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ عز و جل تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اب نیت کر لیں کہ کھانے کے بعد اچھی طرح برتن صاف کریں گے، ممکن ہوا تو اسے چاٹ کر صاف کر لیں گے اور یہ برکت حاصل کریں گے۔ جواب درست ہے۔ اللہ، 7 سوال ہو گئے ہیں۔ اب باری ہے آپشن والے سوالات کی۔ یہ سوال آپ کے نصاب میں نہیں مگر 3 آپشن دیے جائیں گے۔ وہ کون سے میزبان ہیں جن کے دسترخوان پر جب تک مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس، حضرت اسماعیل، حضرت شیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چاہے تو بنگلہ دیش والوں کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے 3 آپشن دیے تھے، حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اچھا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عرب شریف کے اسلامی بھائی بھی آ چکے ہیں، آپ بتائیے ان تینوں میں سے کون سا آپشن درست ہے اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے بھی کہا حضرت ابراہیم اور دونوں نے جواب درست دیا ہے، جواب درست ہے۔ باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، کس دن سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ پیر، جمعہ، جمعرات؟ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں بنگلہ دیش والوں سے کیونکہ وہ شاید سفر میں ہی ہیں۔ پیر، جمعہ، جمعرات؟ سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش والوں مدد کرو۔ فرمائیے۔ عبدالحب بھائی، وہ جمعرات کے دن آپ کہہ رہے ہیں جمعرات اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بنگلہ دیش والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، یہ موقع تھا نعت خوان اسلامی بھائیوں کے پاس مقابلے میں برابر ہونے کا، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش۔ اگلا سوال، فرعون کس تاریخ کو غرق ہوا تھا؟ 3 آپشن، 10 محرم، 1 محرم الحرام، 11 محرم الحرام۔ چاہیں تو جواب دے دیں، چاہیں تو آپشن لے لیں۔ 10 محرم الحرام۔ آپ نے کہا 10 محرم الحرام۔ عرب شریف والوں اگر آپ سے پوچھتے تو کیا جواب تھا؟ 10 محرم الحرام۔ آپ نے بھی کہا 10 محرم الحرام۔ جناب، جواب بالکل درست ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں؟ ویری امیزنگ کوشچن، شاید بہت سارے ناظرین کو اس کا جواب نہیں پتا ہوگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ 3 آپشن ہیں، بے شمار، نمبر 2 1 لاکھ، نمبر 3 69 امتیں۔ اب چاہیں تو آپ جواب دیں، چاہیں تو بنگلہ دیش والوں سے مدد لیں۔ بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش والوں، آج تو شعبہ تعلیم آپ کے پیچھے پیچھے، فرمائیے۔ وہاں بھی مشورہ جاری ہے، جلدی جواب دینا ہے آپ کو۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ
چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو اس حساب سے تو بے شمار بنتی ہیں۔ چلیں، آپ نے کہا بے شمار، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، کوئی یہاں جواب دیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ ان کے جواب ہی کی تائید کرتے ہیں یا کیا جواب دیتے ہیں۔ تحفہ کیا دیں گے باپو؟ میموری کارڈ جس میں 3D حج کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اچھا، اور یہ صدقے کا ڈبہ، ٹھیک، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ 69 امتیں۔ 69 آپ نے کہا، چلیں جناب، ورنہ قافلے میں کب سفر کریں گے نا فوراً، اگر جواب غلط ہوا تو، صحیح ہوا تو بھی کر لینا۔ جواب بالکل درست دے دیا انہوں نے، اور ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہے کہ 69 امتیں، 69 کہیں گے اس کو اردو میں، 69 امتیں جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزری، گویا ہمارا نمبر 70واں 70 نمبر ہمارا ہوگا۔ جناب 10واں سوال، آخری سوال، مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ 3 آپشن ہے، قارون، فرعون، حامان۔ چاہے تو مدد لے سکتے ہیں ہند والوں سے۔ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ سوال تھا حکومت کے مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا۔ چلیں جناب، عرب شریف والوں اگر آپ سے پوچھتے، جواب انہوں نے بغیر آپ کے مشورے سے دیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حامان۔ اچھا ہی وہ آپ سے نہیں پوچھا، ان کا جواب درست ہے، فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ 3 آپشن ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس یا سورہ توبہ۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ چاہیں تو آپ بنگلہ دیش والوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے، اور اب تک نعت خواں اسلامی بھائی 2 نمبر سے آگے ہیں۔ یہ صحیح جواب مقابلے کو برابر کرے گا۔ سیکنڈ، سورہ توبہ۔ آپ نے کہا سورہ توبہ۔ حالانکہ یاد رہے کہ ہم قرآن پاک میں سب سے آخری سورت جو تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ ناس ہے، مگر سورہ ناس نزول کے اعتبار سے آخری سورت نہیں، آخری سورت سورہ توبہ ہے۔ جواب درست ہے۔ اللہ، مقابلہ برابر ہے پہلے سیگمنٹ کے بعد۔ باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ چلیں جناب۔ تو ان جواب دینے والے عاشقان رسول کو ہم پیش کریں گے بیانات عطاریہ کا حصہ 2 اور محبوب عطار یعنی حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 122 حکایت۔ ارے واہ، یہ دونوں کتابیں کتنی خوبصورت کتابیں ہیں، اب دیکھیں کس کو ملتی ہیں۔ اور ان کا ہدیہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ جی، بیانات عطاریہ 130 روپیہ، محبوب عطار کی 122 حکایتیں 65 روپیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک فیضان مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ تحفتاً پیش کیا، CD بھی دیں گے آپ انشاءاللہ۔ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان سے بیعت کر لیتا؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جناب؟ مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک تمنا کر رہے ہیں کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان کی بیعت کرتا۔ اب اس کا مطلب یہ غوث پاک سے بھی پرانے بزرگ ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز۔ آپ فوری طور پہ مدنی قافلے میں سفر فرما لیجئے۔ جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے جناب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا گنج بخش علی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جواب درست ہے۔ کیا بات ہے ہمارے داتا کی۔ غوث پاک فرماتے اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان سے بیعت کر لیتا۔ اور خواجہ غریب نواز کا جو جواب دیا، خواجہ خواجگان داتا صاحب کے پاس جا کر 40 دن آپ نے وہاں پر موجود رہے، چلا کیا، اور کتنا خوبصورت شعر ہمیں عطا فرمایا۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ اس شعر کا معنی بھی بڑا خوبصورت ہے کہ گنج بخش جو ہیں، داتا صاحب جو ہیں، فیض عالم ہیں اور مظہر نور خدا ہیں، اللہ کے نور کے مظہر ہیں، ساری دنیا کے لیے فیض ہیں۔ ناقصوں کے تو آپ پیر کامل ہیں، بلکہ آپ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے داتا صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داتا صاحب کی برکت عطا فرمائے، تربت داتا گنج بخش پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور معلوم کرتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی،
मुकाबला इसी पहले ही सेगमेंट में कभी यहां जाता रहा, कभी यहां आता रहा, और इससे अंदाजा हो रहा होगा आपको कि आज मुकाबला कितना दिलचस्प होना है। बापू आपके पास कुछ तासुरात हुआ करते हैं जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला ज़हनी आजमाइश में हमें घर में रहते ऐसा इल्म दीन हासिल करने का मौका मिलता है जो हमारे लिए इंतहाई मुफीद है। खुसूसी इस्लामियों के हवाले से एक इस्लामी ने तासुर ये दिया है कि जो बोल नहीं सकते थे इनका टाइम 25 सेकंड के बजाय 41 सेकंड होना चाहिए था, क्योंकि इनको इशारे समझाने में 15 सेकंड ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल पर सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 6 देखकर इल्म दीन हासिल करने का मौका मिलता है और हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। और कितना शौक से देखते हैं ये अगला तासुर आप सुनिए, बड़ा बारीक और बहुत ही दकीक किस्म का। 23 अगस्त के सिलसिले में अब्दुल हबीब भाई ने तमाम मदनी मुन्नों को अलग बिठाया था, लेकिन एक मदनी मुन्ना इनके साथ बैठा था। क्या वो अब्दुल हबीब भाई का मदनी मुन्ना है? सुभान अल्लाह। नहीं जनाब, वो मेरा मदनी मुन्ना नहीं है, दरअसल वो सैयद ज़ादे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे नातख़्वां भी हैं। जब वो तशरीफ लाए थे तो मैंने सैयद की नीयत की थी कि उनकी ताज़ीम करने की नीयत से उनको आगे बुलाया था। वो मेरे मदनी मुन्ने नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा कि पिछले ज़हनी आजमाइश के मुकाबले में कुरान दाजी के दौरान अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में गालिबन उससे पहले किसी मुज़ाकरे में वो हाजिर हुए थे और वो काफ़ी रो रहे थे, और उनके लिए और उनकी वजह से उनके घर के एक फ़र्द के लिए उबरे का टिकट भी आया था और वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मदीना में भी थे, तो इसलिए मैंने उनको आगे बिठाया था। मगर आप कमाल के लोग हैं भाई, क्या क्या नोट करते हैं। अब किसको कहाँ बिठाना ये भी गौर करना पड़ेगा। तो एक इस्लाम भाई अर्ज गुजार हैं कि निगरान मरकजी मजलिस शूरा अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली को भी सिलसिले में बुलाया जाए। चले माशाल्लाह, निगरान शूरा से हम इल्तिजा करते हैं, अल्लाह करे वो सिलसिला देख रहे हो, वरना इंशाल्लाह उन तक पैगाम पहुंचाएंगे। अमीर अहले सुन्नत के लिए गुजारिश आई थी और आज निगरान शूरा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है कि पिछले ज़हनी आजमाइश फाइनल में निगरान शूरा ने बजरिया वीडियो कॉन्फ्रेंस हम पर शिरकत फरमाई थी और मदनी फूल अता फरमाए थे। उम्मीद है कि इस बार भी हम तरकीब बनाएंगे। अब्दुल हबीब भाई, माइनस वाला कोई सेगमेंट था पिछली मर्तबा में, जोश के साथ मगर होश से, जी वो भी फरमाइश जी वो सेगमेंट आने वाला है इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। अगला राउंड जो होगा, यानी जब ये प्री क्वार्टर फाइनल शुरू होंगे, तो अब जो सेगमेंट्स हैं उसमें कुछ सेगमेंट कम हो जाएंगे और कुछ नए और बड़े प्यारे सेगमेंट शामिल हो जाएंगे। मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आगे इनामात भी बड़े हैं। जनाब चलते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। शेर मुकम्मल कीजिए में एक तरफ तो है ही नातख़्वां और दूसरी तरफ हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाई हैं, मगर लास्ट टाइम मुझे याद है कि नातख़्वानों को भी मुश्किल पड़ गई थी, क्योंकि इनको अमूमन मशहूर नाते याद होती हैं, बार बार जो पढ़नी है, चंद अशार और वो भी सेलेक्टेड और जो फरमाइश ज़्यादा होती है। तो आज उम्मीद है आपने कुछ वो नाते भी याद की होंगी जो नॉर्मली आप पढ़ते नहीं, मगर आपको हर शेर का जवाब तर्ज में सुनाना होगा। जनाब पहला सवाल है, पे रहमत हो तेरी सदा या इलाही। मेरे बाल बच्चों पे सारे कबीले अल्लाह, मेरे बाल बच्चों पे सारे कबीले पे रहमत हो तेरी सदा या इलाही, पे रहमत हो तेरी सदा या इलाही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, यहाँ एक मशवरा मैंने कल भी दिया था कि जब आपने तर्ज में शेर सुनाना हो तो इससे पहले एक बार नसर में सुना दें। ऐसा ना हो कि आप जो शेर सुना रहे हों वक्त पूरा हो गया था आपका, और अगर वो गलत होता तो आपको कोई चांस उसको करेक्ट करने का नहीं मिलता। तो एक बार नसर में सुना दें, फिर मैं जब कहूं कि ठीक है तो फिर आप उसको कंप्लीट कर लें। चाहे तो मदद भी ले सकते हैं अपनी बैरून मुल्क की मजलिस से। रोशनी हो पे रजा या रब, पहला मिसरा सुनाइए। आह कब्र में घुप अंधेरा है, पूरा पढ़िए। रोशनी हो अज़ पे रज़ा या रब।
آپ نے کہا آہ قبر میں گھپ اندھیرا ہے، شیر ہے قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں۔ ہائے ہائے، بڑا مشکل، بڑا پیارا اور بہت زبردست شعر ہے۔ رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری۔ اب طرز میں سنا دیجیے۔ میزاں پہ سب کھڑے گئے، اعمال تل رہے ہیں، رکھ دو بھرم خدا را رکھ دو بھرم خدا را عطار قادری کا۔ جواب بالکل درست ہے۔ بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے۔ بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے، میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی۔ میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ جناب، دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے۔ اگلا مصرع سنائیے۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے۔ اپنی الفت اپنی چاہت درد و رقت یا رسول۔ کیا خوبصورت شعر ہے، طرز میں سنائیے۔ اس کی تو طرز بھی آسان نہیں ہے۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے، دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے، اپنی الفت اپنی چاہت در دور قطیا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آئے نہ مجھے وسوسے اور گندے خیالات۔ آئے نہ مجھے وسوسے اور گندے خیالات، دے ذہن کا اور دل کا خدا کفل مدینہ۔ دے ذہن کا اور دل کا خدا کفل مدینہ۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بہت مشہور شعر اور نعت خواہ، مجھے امید ہے بہت آسانی سے پڑھ لیں گے۔ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4۔ طرز میں پڑھیے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے امام اہل سنت کا، کیسی تنبیہ کی ہے، غفلت سے جگانے کی کوشش کی ہے۔ غافل سوچو تو صحیح، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کون بتائے گا کون سی جگہ ہے، یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ کہنے جناب۔ فیضان مدینہ کے ہمارے ساتھ نائب امام صاحب، ماشاء اللہ جناب۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، قبر کی جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ قبر میں جو ہے وہ 4 جاتے ہیں، قبر میں تو 5 نہیں جاتے، قبر میں تو لے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں ساتھ۔ قبرستان، یا مراد ہے کہ قبرستان کو یاد کرو کہ 5 جاتے ہیں، ایک کو چھوڑ کر 4 واپس آ جاتے ہیں۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ تحفے میں کیا دے رہے ہیں بھائی نے؟ عبدالحبیب بھائی نے تحفے میں الحمدللہ جہاں سے کافی سوالات ہو رہے ہیں، عجائب القرآن مع غرائب القرآن، اور اس کے ساتھ جہنم کے خطرات اور آباد رہے میرا پاک وطن۔ ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ، جو ہے ارے واہ بھائی، آپ کی CD بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ جی جناب، تحفہ پیش کیجیے انہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی باری ہے۔ بہت پیارا شعر، کیا خوبصورت شعر ہے۔ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پہلا مصرع پڑھیں۔
ان کے سوا رضا حامی کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. طرز میں سنائیں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا جناب پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. 2 نمبر حاصل کرنی ہے جناب. آخری سوال ہے. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر. پہلے نثر میں سنا دیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے پاس. سبحان اللہ. چلیں دیکھیں آپ کون صحیح جواب دیتے ہیں. شعر سنائیں گے انشاءاللہ. اور شعر سنانے والوں کو ملے گی انسائکلوپیڈیا آف فقہ حنفی. ارے واہ. دیٹ از بہار شریعت الحمدللہ، مکتبۃ المدینہ کی جلد اول. تو تھوڑا سا ٹپیکل بھی ہو. اچھا ٹپیکل ہونا چاہیے. تھوڑا سا ٹپیکل ہوگا. اس کا ہدیہ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے 410 روپے ہدیہ پر آپ اس جلد اول کو خرید سکتے ہیں. بہار شریعت، شیخ طریقت امیر اہل سنت جسے سونا ارشاد فرماتے ہیں. مشکل کر دوں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مبارک معجزے کا تذکرہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر، اور وہ معجزہ ایک زلزلے سے متعلق ہے. آپ کون سنائیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جواب درست ہے. ہمیں طرف میں سنائیے، بہت پیارا شعر ہے. جی ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. خوبصورت تفصیلی واقعہ ہے. سیرت مصطفیٰ کتاب حاصل کیجیے اور شاندار معجزات اس میں تذکرہ کیے گئے. یہ احد پر زلزلہ آیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے. اس شاک کہتے ہیں احد جھومنے لگا. ارتھ کویک یہ ایسی ایک یوں سمجھیے کہ پرابلم ہے جس کو آج تک سائنس پریڈکٹ نہیں کر سکتی، پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کب دنیا میں زلزلہ آئے گا. زلزلہ آنے کے بعد اس کو روکا نہیں جا سکتا. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، احد کو ٹھوکر لگاتے ہیں. احد کی اس پہاڑ کے اوپر جا کر میرے آقا ٹھوکر لگا کر کہتے ہیں اے احد رک جا، کیا تو نہیں جانتا؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یہ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس وقت حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق میرے آقا کے ساتھ تھے. یہ دونوں بعد میں شہید ہوئے. میرے آقا نے زلزلہ بھی روک دیا.
غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید بھی ہونا ہے. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک اور شعر سنتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو دوسرا بہار شریعت کا سیٹ دے دیں بھائی, دوسرا والیوم دے دیں. بہار شریعت کا دوسرا حصہ جس میں جلد 7 سے 13 تک موجود ہیں, 500 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ. ایک اور معجزہ, اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کمال, کوئی معجزہ ہوتا ہے, امام اہل سنت ضرور اس پر اپنا بڑا پیارا شعر عطا فرماتے ہیں. اشارہ دے دیتا ہوں, معجزہ ہے اور وہ معجزہ دودھ کے پیالے سے متعلق ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جواب بالکل درست ہے. طرز میں سنائیے. جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جی معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ کی سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کتاب لکھی, شاندار کتاب ہے. دکھائیے اس کو چینل کے ناظرین کے لیے, ضرور پڑھیں, عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 صحابہ کو لے کر تفصیلی واقعہ ہے, کچھ اس کی ہائی لائٹ کیا ہے بتا دیتا ہوں. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے, بھوک کا عالم تھا, ایک پیالہ تھا دودھ کا, اور میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمام صحابہ کو, جتنے لوگ موجود ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انہیں دودھ پلایا جائے. حضرت ابو ہریرہ ایک ایک صحابی کے پاس جاتے, وہ بسم اللہ شریف پڑھتے, دودھ پیتے رہتے. 70 صحابہ نے دودھ پی لیا اور پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا. حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو. کہتے میں نے دودھ پیا, بھوک بھی بڑی تھی, جی بھر کر دودھ پیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو. کہتے پھر دودھ پیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے, آقا پیٹ بھر چکا ہے. نبی پاک نے وہ پیالہ لیا, بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ سارا دودھ میرے آقا نوش فرما گئے. ایک دودھ کا پیالہ ہے, 70 صحابہ اس سے سیراب ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات کرتے ہیں, بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے گویا سوال کرتے ہیں اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح, ذرا بتائیں تو صحیح وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا جس سے 70 صحابہ کا جو ہے دودھ سے منہ پھر گیا. یعنی سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا مگر وہ پیالہ ویسے کا ویسے ہی سلامت ہے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سیرت مصطفیٰ کا ضرور مطالعہ کریں, امام عشق و محبت کے اشعار ضرور پڑھیں, مزید دل میں عشق رسول پیدا ہوگا. مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے, ذہنی آزمائش. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور مقابلہ دیکھتے ہیں کہاں پہنچا. جناب کوئی غلطی نہیں کی ہے, 10 نمبر اشعار میں حاصل کر کے 26ویں کی نسبت سے دونوں نے 26 نمبر حاصل کیے ہیں. پیچھے رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, مگر اب باری ہے قرآنی معلومات کی. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. تینوں میں کون حافظ ہیں؟ آپ حافظ ہیں. ہر حافظ کو ہر بات معلوم ہو ضروری نہیں. بہرحال سوال یہ ہے وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں حرف دال آیا ہے؟ کتنا انٹرسٹنگ سوال ہے. سورت کی ہر آیت کے آخر میں لفظ دال. سورہ اخلاص شریف. سورہ اخلاص. ذرا سورہ اخلاص سنائیے, پتہ تو چلے کہ ہر حرف کے آخر میں دال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن مجید کی کس سورت میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ آیا ہے؟ سورہ نمل میں 20 تا 28. آیت نمبر 20 تا 28 سورہ نمل. جواب یہ بھی درست ہے. قرآن کریم میں کلمہ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ یعنی یہ جو لفظ ہے قرآن یہ کتنی بار آیا ہے؟ 70 بار.
آپ نے کہا 70 بار اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سی سورت ہے جو ایک دھات کے نام پر ہے؟ ارے سورت کا نام بھی دھات کے نام پر ہے. سورۃ الحدید. سورت الحدید. حدید کسے کہتے ہیں؟ حدید لوہے کو. جی لوہے کو کہتے ہیں. سورہ حدید. جواب درست ہے. نحل کے کیا معنی ہے؟ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی. جواب یہ بھی درست ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئیں؟ معوذتین. نام بھی بتا دیں. سورہ ناس اور سورہ فلق. سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئی. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 سوال اور سارے صحیح جواب. کوئی غلطی نہیں کرنے کا ارادہ. مقابلہ کہاں جا کے کدھر پلٹتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. ایک بار پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے نمبر اب کہاں پہنچے ہیں. جی 32 نمبر ہیں. زبردست مقابلہ جاری ہے. اب اگلا سیگمنٹ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ انتخاب کیجئے میں کیونکہ اس میں نصیب ہوتا ہے. کوئی نمبر ایسا ہم پکار دیں جس کے پیچھے ایسا سیگمنٹ ہو جو ذرا زیادہ مشکل ہو تو مشکل ہو سکتی ہے. ویسے کون سا سیگمنٹ جس میں آپ سوچ کر آئیں جو آنا چاہیے؟ مائک پہ بتائیں. مدنی گلدستہ. اچھا آپ مدنی گلدستہ چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ بھی مدنی گلدستہ چاہتے ہیں جناب. اب دیکھیں کیا آتا ہے. پہلا نمبر نعت خوانوں کو 4 نمبر دکھائیے. بتائیے کوئی استخارہ کیا ہے؟ بتائیے جی. نمبر 4 کے پیچھے بتائیے کیا ہے؟ مدنی گلدستے کی تمنا ہے اور مدنی کسوٹی آ گئی ہے جناب. بہرحال مدنی کسوٹی کا قانون سمجھ لیجئے کہ 5 سوالات میں اگر جواب دے دیے تو 5 نمبر ملیں گے. 7 سوالات میں جواب دیے 4 ملیں گے. 9 سوالات میں جواب دیے تو 3 نمبر ملیں گے اور سارے سوالات سن کر جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے. ایٹ لیسٹ اس میں آخر میں بھی 2 نمبر ملتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر. تو موقع ہے آپ کے پاس مقابلے میں اچھی طریقے سے جواب دینے کا. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. غور سے ناظرین آپ نے بھی دیکھنا ہے, یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی دیکھنا ہے. دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. وصال فرما چکے ہیں. جی نعم. ان کا مزاج ہند میں ہے. نعم. بریلی شریف میں ہے. نعم. سبحان اللہ. یا حضرت خیر. کیا مفتی اعظم یا حجت الاسلام. کیا ان کا مزار شریف بریلی کے آبائی قبرستان میں ہے؟ لا. ان کا فتاوی شائع ہو چکا ہے. نعم. 5 سوالات ہوئے ہیں اور بہت قریب تو پہنچا دیا ہے ان 5 سوالات نے. چاہیں تو 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. فتاوی بھی شائع ہو چکا ہے. چاہیں تو 2 سوال اور سن لیں. 2 سوال اور سننا چاہتے ہیں, رسک نہیں لینا چاہتے کیونکہ یا تو 5 ملیں گے یا 1 بھی نہیں ملے گا اگر غلط جواب دیں گے. اگلے 2 سوال اور سننا چاہتے ہیں جناب. کیا ان کے القابات سے مجدد دین و ملت بھی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. ان کا تاریخی نام المختار ہے. نعم. سبحان اللہ. 7 سوالات جناب بتائیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان. آپ نے کہا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان. جناب تمام سوالات سنائیے اور دیکھیں امیر اہل سنت کی زبانی کون سا مبارک نام ملتا ہے. ان کے والدین انہیں امن میاں کہا کرتے تھے. نعم. انہوں نے کوئی اپنا خود بھی نام رکھا تھا. نعم. کیا وہ آپ کے آئیڈیل نہیں ہیں؟ نعم. آئیڈیل ہے. ان کا لقب اعلیٰ حضرت ہے. نعم. سبحان اللہ. کیا انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ نعم.
یقیناً یہ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ہیں. نعت خواں اسلامی بھائیوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. 4 نمبر حاصل کر لیے جناب اور مقابلہ زبردست آگے بڑھا ہے. اب کوشش کرنی ہے شعبہ تعلیم والوں کو کہ 5 یا ایٹ لیسٹ 4 حاصل کریں تاکہ مقابلہ برابر رہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مدنی گلدستہ آتا ہے, مدنی کسوٹی آتی ہے, فقہی پہیلیاں آتی ہیں, یا کیا آتا ہے جناب؟ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ایک 2 3 یا 4؟ 3 نمبر. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے مدنی گلدستے کی تمنا ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ ہاں اس میں 5 نمبر لینا بڑے مشکل ہیں. پہلا اشارہ لیتے ہیں. پہلا اشارہ بتائیے. صحابی ہیں. حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے. تو اب یہ کون سا اشارہ ہے؟ دوسرا اشارہ لینا ہی پڑے گا. اب دوسرا اشارہ دیجیے. اصحاب صفہ میں سے ہیں. چاہیں تو تیسرا اشارہ لیں. تیسرا اشارہ لیتے ہوئے نمبر کم ہو جائے گا آپ کا. اب 3 نمبر ملیں گے اگر آپ اس اشارے پر جواب دیں گے. جی تیسرا اشارہ دیجیے. ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا اشارہ دیجیے. اگر چوتھا اشارہ یہ لیتے تو وہ کیا ہوتا؟ بلیوں سے ان کو خاص نسبت ہے. سب سے زیادہ احادیث آپ کی یوں سمجھیے کہ آپ روایت کرنے والے صحابی ہیں. اصحاب صفہ سے آپ کا تعلق, آپ کی یہ کنیت آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہے. جواب ان کا درست ہے. اب 3 نمبر, چونکہ 3 اشارے لے لیے تھے تو 3 نمبر ملیں گے. اور پہلی بار نعت خواں اسلامی بھائی کسی سیگمنٹ میں ختم ہوتے وقت آگے بڑھ گئے ہیں. 1 نمبر کا فرق ہے, مگر یہ فرق ہم نے دیکھا ہے بہت جلدی ختم ہو سکتا ہے جب مقابلہ جائے گا. سفر ہے مگر اکیلے. چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. ہمارے ساتھ تو آج کافی سارے نعت خواں ہیں, مل کر نعت شریف بھی سنیں گے اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی اچھا, آج بنگلہ دیش والے بھی سنا ہمیں نعت سنائیں گے. بنگالی زبان میں سنائیں گے؟ چلیں جناب, بنگلہ دیش والے بھی ہمیں نعت سنائیں گے. اگر وہ تیار ہیں تو پہلے ہمیں 1-2 شعر وہی بنگالی میں سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آرتیانائی فشانائی کے نزیتام شونار مدینہ کے نزیتام. آرتیانائی فشانائی کے نزیتام شونار مدینہ کے نزیتام. مونے ہوتے زی بلائی کنتو تیا فشانائی. مونے ہوتے زی بلائی کنتو تیا فشانائی. مونے ہور فاکر موتو, مونے ہور فاکر موتو اورال مرتا مارتیا نائی فشانائی کے نزیتام شونار مدینہ کے نزیتام. آئی زودی ہوئی تام کا شر آرا. آئی زودی ہوئی
ترتارا سائی تک تم مدینہ منورہ سائی تک تم مدینہ منورہ سوک پاگئی سائی تک تم سوک پاگئی سائی تک تم سکنو پیرائی تام آرتیا نائی خوشانائی کینے زیتام شونار مدینہ کینے زیتام پاکی جوتی ہوئی تام زیتام اوری اوری پاکی جوتی ہوئی تام زیتام اوری اوری مدینہ تاکی زیتام گھوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی پیاری آواز میں ماشاءاللہ نعت شریف سنا رہے تھے. کچھ ترجمہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اردو میں کچھ بتائیں پہلے کسی مصرے کا. شنار مدینہ تو کچھ سمجھ آیا ہمیں، اور جی اب کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ شاعر کی کیا مراد ہے، امید ہے کہ کچھ ہمیں بتائیں گے. آئیے ہم یہاں اپنے نعت خواں اسلامی بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں. جی جی بتا رہے ہیں، کچھ ترجمہ بتا رہے ہیں، بتائیے. جی اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس ٹیاں خواہش ہے، یعنی کہ کچھ روپیہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میں مدینہ کس طرح جا سکتا ہوں؟ آقا بلائیں گے تو میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ ٹیاں پیسہ وغیرہ نہیں ہے. وہ ہے نا امیر اہل سنت کا شعر. اگر میں پرندہ ہوتا، میرے پاس پر ہوتے تو میں اڑ کے چلا جاتا. اڑ کے میں کی میں آما. ماشاءاللہ. جی اب یہاں نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب بلا لیجیے نا مدینہ
مدینہ مدینہ آقا ورد لب ہو مدینہ مدینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ مجھے کو آقا مدینے بلا لو مجھے کو آقا مدینے بلا لو مجھے کو آقا مدینے بلا لو حسرت دل کی ساری نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اور کاش اس شان سے حاضری ہو آقا کاش اس شان سے حاضری ہو مجھے پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ ہے تمنا عطار یا رب
گرے میرا لاشا جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. سبحان اللہ. پھر بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ. حج کا مہینہ آ چکا ہے، حج کا مہینہ قریب ہے اور زائرین جوک در جوک سوئے حرم جا رہے ہیں. اللہ کریم جانے والوں کا حج قبول فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلہ دیش چاٹگام سے محمد ایوب غنی قادری اتاری عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا بڑا ہی پیارا سلسلہ روزانہ ہم سب مل کر گھر میں دیکھتے ہیں اور ہم بھی دائیں بائیں کی طرف ہو جاتے ہیں. جیسے آج شعبہ تعلیم اور نعت خوانوں کی جو مجالس ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے جواب دے دیتے ہیں تو جب صحیح ہوتا ہے آپ جس طرح وہاں پر بولتے ہیں یہاں سے بھی وہی ہمیں آواز آتی کہ الحمدللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے، لیکن ہمیں کچھ انعام نہیں ملتا ہے، نہ کچھ ہمیں جو اس پر نمبر ملتا ہے، نہ کتابیں کوئی ملتی ہے مکتبتی. تو اس کے بارے میں ہمیں آپ مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں اس میں. بالکل اور ہمیں اس کے لیے اس کے جواب دینے پر ہمیں آپس میں کیا ایک دوسرے کو دینا چاہیے، اس پر جو ہے آپ ہمیں مدنی مشورہ دیجیے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل مشورہ دیتا ہوں، آپ کی آواز سے بھی معلوم ہو رہا ہے اور میں غالباً غلط نہیں ہوں تو آپ ایوب بھائی وہی ہیں جن سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں. آپ بزرگ ہیں، فیملی کے بڑے ہیں، تو بڑوں کو یہی کرنا چاہیے کہ کچھ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں لا کے گھر میں رکھ دیں اور جو صحیح جواب دے اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیں. تو اس بہانے گھر میں بھی کتابیں بٹیں گی، علم دین پھیلے گا اور ماحول اور اچھا ہو جائے گا. تو کچھ فروٹ بھی رکھا جا سکتا ہے، چلیں کبھی کتاب تحفے میں دے دیں، کبھی کوئی فروٹ تحفے میں دے دیں. ایک اچھا ماحول گھر میں بنا رہے گا اور انشاءاللہ علم دین کا خزانہ بھی بڑھتا رہے گا. اور گھر والوں کو اچھی نیت سے کوئی چیز پیش کرنا، چاہے وہ فروٹ کی قسم ہو یا کوئی بھی اچھی چیز ہو جو بچوں کو پسند ہو، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور نیتیں اچھی ہوئی تو آپ نے مشورہ مانگا تھا، میں نے مشورہ عرض کر دیا. بتائیے گا آپ نے شروع کر دیا ہے کہ نہیں. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. عبد الحبیب میرا ناقص مسئلہ ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 ختم ہونے کے بعد ذہنی آزمائش نامی کوئی اپلیکیشن ہو، اس میں ذہنی آزمائش سیزن 6 سے لے کر سیزن 1 سب سلسلے ہو تو بہت اچھا ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جناب، مشورہ آپ نے دے دیا ہے. مجلس سے گزارش ہے یہ مشورہ مجلس آئی ٹی تک پہنچا دیں، پھر دیکھیں مجلس آئی ٹی کا کام اپلیکیشنز بنانا ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فاروق اے جی باب المدینہ کراچی اولڈ ٹاؤن سے بول رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول عطا فرمایا، اور دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ہمیں مدنی چینل جیسا پیارا پیارا چینل عطا فرمایا جو ہمیں گھر بیٹھے علم دین کے بے شمار خزانے عطا فرماتا ہے. اس سلسلے کا ایک بہترین سلسلہ ذہنی آزمائش، جسے ہم لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور جس سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے. تو ایک ناقص مشورہ ہے کہ اگر اس ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ہمارے پیارے پیارے باپا جان امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے بارے میں بھی اگر کچھ سوالات لکھے جائیں اور اسلامی بھائیوں سے پوچھے جائیں تاکہ لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو کہ ہمارے باپا جان کا کیا نام ہے اور کب یہ دعوت اسلامی شروع کی وغیرہ وغیرہ. تو میں مدنی التجا ہے کہ ہماری اس درخواست پر غور کیا جائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین.
یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، اور میری مجلس ذہنی آزمائش سے گزارش ہے کہ کوئی ایک سیگمنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے تاریخ دعوت اسلامی کے نام سے، اور اس پر سوالات رکھے جائیں اور ہمارے اسلامی بھائی تیاری کر کے لائیں، جس طرح ہم نے ایک اسپیشل میرا پاکستان کیا تھا 14 اگست کو. تو بہت اچھا مشورہ ہے ماشاءاللہ. امید ہے میری مجلس سن رہی ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس پر کچھ بعد میں مشورہ بھی کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالقادر اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ہمیں ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پسند ہے. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں ایک مشورہ ہے کہ جب آپ ناموں کی پرچیاں نکالتے ہیں تو اس میں ایک کے بجائے 4 یار کی نسبت سے کیوں نہ 4 نام نکالیں. جزاک اللہ. اور آج میں وجہ سے نعت خواں کی طرف ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جناب، آپ کی طرف بھی کوئی آ گیا ہے. آپ کی مہربانی ہے، آپ نے 12ویں شریف کی نسبت سے 12 پرچیاں نہیں کہیں. نسبتوں کی تو کمی نہیں ہے ہمارے پاس. اب 26 میں سے ایک ہی نکالیں گے بھائی. یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ مقابلہ جب آگے بڑھے گا تو کچھ نام زیادہ انشاءاللہ ہم نکال لیں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب حضرت حاجی عبدالحبیب یہ فرماتے ہیں کسی ٹیم کے صحیح جواب دینے پر کہ اللہ اللہ آپ نے یہ جواب دیا، اور میرے پاس جو لکھا ہے وہ جواب یہ ہے، آپ کا جواب درست ہے، تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہم بھی ایک طرح سے پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ یار سوال کا جواب تو انہوں نے صحیح دیا ہے، حاجی عبدالحبیب کیا فرماتے ہیں. اور حاجی عبدالحبیب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ہماری بھی ایک ٹیم ہو اور ہم بھی مقابلے میں آ کر ذہنی آزمائش میں حصہ لیں. برائے کرم ہمیں بھی اپنے سلسلے کا حصہ بنا لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں، پہلے سلسلے کا حصہ تو آپ سارے ہی ہیں. ظاہر سوال شروع میں آپ سب سے ہوتا ہے، آپ جواب دیجیے. اور رہی بات کہ آپ کی بھی ایک ٹیم بنا لیں تو پھر یہ بتا دیجیے کتنے ہزار ٹیمیں بناؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ یہاں آئیں ماشاءاللہ، یہاں سلسلے میں کئی سوالات ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات آپ نے بتایا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے تعریف کی ہے یا شکایت کی ہے. تو بہرحال کیا کروں یہ بھی بتا دیتے کہ آئندہ یہ نہ کیا کروں یا کیا کروں. بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا. آئیے اپنی اپنی جگہوں پر ہم جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رکن شورا فضیل اتاری بھائی بدری انعامات کی مجلس کے نگران ہیں اور امیر اہل سنت کے بہت پسندیدہ ہیں ماشاءاللہ. 12 روزہ کفل مدینہ کورس کی دھومیں مچانے والے ہمارے رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ماشاءاللہ مدری پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فضیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. آج آپ نے کرم فرمایا. لبیک. کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. آپ کے پاس تو بہت سارے مدنی گلدستے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ عز وجل. ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، اور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سنت اور آداب جو کتاب ہے اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. ہمارے میٹھے میٹھے سرکار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معطر رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا بہت استعمال فرمایا کرتے تھے. واہ. تاکہ غلام بھی ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگایا کریں. ورنہ اس بات میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تو قدرتی طور پر خود ہی مہکتا رہتا. اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ بذات خود کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، واہ واہ. مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، خوشبو کا بھی استعمال کرنا چاہیے، دیگر سنتیں بھی اپنانی چاہیے. سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کی بے شمار برکتیں ملے گی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سکھائی جاتی ہیں، دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، مدنی انعامات ہیں زندگی گزارنے کا، جس میں طریقہ کار موجود ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اسلامی زندگی کس طرح گزاری جائے.
मुसलमान का उठना कैसा है, तो बैठना कैसा है, तो देखना कैसा है, तो बोलना कैसा होना चाहिए, तो सुनना कैसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना इनामत में मदीना है अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत मदनी इनामत इस हिकमत से अब्दुल हबीब भाई हमको अता फरमाए हैं जी जी कि अगर इसके मुताबिक वाकई हम अपनी जिंदगी गुजार लेना तो हम वक्त पर खाएं भी, पिए भी, सोएं भी, दुनियावी कारोबार वगैरह भी करें, दुनियावी मामलात जो हैं वो भी करें, और साथ साथ हम इबादत भी करते हैं। वाह, रियाजत भी है इसमें और मुजाहदा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, गुनाहों से हिफाजत भी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिसाला मकतबतुल मदीना के बस्ते से मिलेगा। मदनी चैनल के नाजरीन से भी अर्ज है कि इसे हासिल करें और फिक्र मदीना इसको अपना मामूल बना लीजिए। अगर इस एक मदनी इनाम को हम मजबूती से थाम लेना तो यकीन माने कि बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से हमारा अमल बढ़ता चला जाएगा। एक फिक्र मदीना को रोज ले लें मजबूती से। गौर व फिक्र से खौफ खुदा बढ़ता है, गौर व फिक्र से तब्दीली आती है। तो इसमें मैं तो मदनी इनाम का मकसद यही समझाऊं कि गौर व फिक्र करे आदमी। जैसे पहला मदनी इनाम है अच्छी नीयत वाला, तो इस पर गौर करे कि मेरी नीयत क्या है, नमाज के मुताल्लिक गौर करे वगैरह वगैरह। तो अल्लाह हमको नसीब करे, मैं भी मदनी इनाम कामिल बनूं, हम सब फिक्र मदीना करे और मदनी इनामत की पर अमल करने वाले बने। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त अता फरमाया। अगर ये इरशाद फरमा दे कि इस्लामी भाइयों के लिए कितने मदनी इनामात हैं, इस्लामी बहनों के लिए कितने मदनी इनामात हैं, और क्या खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए भी मदनी इनामात हैं? इस्लामी भाइयों के लिए 72 मदनी इनामात है माशाअल्लाह, और इस्लामी बहनों के लिए 63 मदनी इनामात है इस्लामी बहनों के लिए। और ये खुसूसी जो इस्लामी भाई है दावत इस्लामी की इस्तिलाह में जो गूंगे बहरे नाबीना माजूर होते हैं इन्हें खुसूसी इस्लामी भाई कहा जाता है जी। तो इनके लिए 27 मदनी इनामात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि आपकी इस दावत पर मदनी चैनल के नाजरीन लब्बैक कहेंगे, मदनी इनामात पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, रोजाना ही किसी रुकने शूरा गुलशन अत्तार के महकते मदनी फूल से हम मदनी फूलों की महक लेने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि हमारा मुकाबला किस तरफ जा रहा है, और अब हमारे दो आखिरी सेगमेंट जो फैसला करेंगे कि कौन सी टीम हमें प्री क्वार्टर फाइनल में ज्वाइन करेगी और कौन सी टीम उस मरहले में जाएगी जहां से निकलना ज्यादा आसान नहीं होगा। जी, 36 नंबर हैं नातख़्वां इस्लामी भाइयों के और शोबा तालीम के 35 नंबर हैं। 1 नंबर का फर्क है और मजलिस नातख़्वां वाले आगे हैं। मगर याद रहे, ये दो जो सेगमेंट है ये मुकाबला यहां से वहां भी कर सकते हैं। तवज्जो के साथ शिरकत करनी है। शुरू करते हैं राउंड जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी, इशारे लाए जाएं और आप में से कौन इशारा करेंगे वो यहां आ जाएं। इशारा करने वाले यहां आ जाएं और पर्ची वहां से लीजिएगा आप यहां। पहली पर्ची है, आसान है या मुश्किल है? पहले थोड़ा इधर आएंगे आप। ये आपका सवाल है, थोड़ा सा आप यहां आएंगे ताकि कैमरे वाले आपकी बैरून मुल्क की थोड़ा पीछे जाएंगे। बिल्कुल यहां, ठीक है। आपका वक्त शुरू होता है अब। बादशाहों की हड्डियां। अरे 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 सुभान अल्लाह। अरे अरे, जरा दोबारा करें इशारा, दोबारा करें। ये पहले हड्डियां बताई और ये बादशाह का इशारा है। जनाब, बादशाहों की हड्डियां, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी जल्दी जवाब दे दिया भाई। आने से पहले हमने इसकी रिहर्सल की थी। अच्छा, ये हड्डियां हैं और ये बादशाह। जरूरी था कि यही निकलना था। क्या बात है, जो तैयारी की वही जवाब आ जाए तो इम्तिहान बड़ा अच्छा हो जाता है। अब देखते हैं बाकी दो तैयारी वाले आते हैं कि नहीं। चले, आप एक इस्लाम में यहां आ जाए जो इशारे देंगे और आप पर्ची निकालें। यहां आप आएंगे। आप बिल्कुल सेंटर में आएंगे यहां पर जी, और आपका वक्त शुरू होता है अब। मस्जिद, नमाज़ जनाजा, मस्जिद, मस्जिद, दो सफ़े,
مسجد قبلتین. اللہ، مجلس قبلتین جواب درست دے دیا ہے. واقعی مشکل سوال تھا. میں سوچ رہا تھا یہ مسجد قبلتین کو کیسے ڈیفائن کریں گے. پہلے مسجد سمجھایا، پھر دو رخ سمجھایا، اور واقعی یہ وہی جان سکتا ہے جیسے اس بارے میں پڑھا ہو، ورنہ شاید بہت سارے ناظرین کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مسجد قبلتین کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سا خوبصورت واقعہ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس واقعے کو آپ کو سنائیں گے. اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، بڑی خوبصورت کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ حاصل کیجیے اور مدینہ منورہ کی زیارتوں کو ضرور پڑھیے گا. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سی مسجد ہے جہاں پہلے کچھ اور قبلہ تھا اور وہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا. جناب پرچی آپ نے نکال لی ہے، یہاں آئیے. تھوڑا بیچ میں آئیں گے. عاشقان رسول کی 130 حکایات سے آپ یہ پڑھ سکیں گے. جناب بتائیے اب کون سا اشارہ ہے؟ درزی، غافل درزی. اللہ اللہ، اتنی جلدی بتا دیتے ہیں. غافل درزی، جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے ناظرین اشارہ دیکھ بھی نہیں پاتے، اتنی دیر میں آپ جواب دے دیتے ہیں. درزی کا اشارہ بڑا پیارا کیا تھا ویسے. آپ ادھر دے دیں پرچی. یہاں آئیے. یہ آپ کا اشارہ ہے، آپ یہاں آئیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خوفناک جادوگر، خوفناک چڑیل، خوفناک بوڑھا بوڑھا پجاری. اللہ، سیکنڈ کپڑا. جناب یہ جواب نہیں دے سکے ہیں. اب بیرون ملک والوں سے پوچھیں گے کیا یہ جواب پر پہنچے ہیں. اشارہ تو بڑا کیا. بتائیے بیرون ملک والے کیا سمجھے. حضرت کے اشاروں سے تو یہ سمجھ میں آ رہا کوئی اونٹ کا اشارہ کر رہے ہیں، سیاہ اونٹ ہو گئی. اللہ، یہ بھیانک اونٹ تھا. آپ اونٹ تک تو پہنچے لیکن یہ بھیانک اونٹ تھا. کاش آپ صحیح جواب دے دیتے. جواب غلط ہو گیا ہے. بہت قریب پہنچ کر آپ سے غلطی ہوئی، حالانکہ یہ امیر علیہ سنت کا مشہور رسالہ ہے. دیجئے پرچی نکالیے. آپ یہاں آئیے. آپ یہاں آئیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مال، سکہ سکہ سکہ، ختم. سکہ، کھوٹا سکہ. کھوٹا سکہ. کھوٹا سکہ چل گیا ہے. جواب درست ہے. کھوٹا سکہ تھا اور انہوں نے صحیح پہنچ گئے. جناب کہا کھوٹے سکے پر کوئی شعر سنا ہے بھائی. وہی برتے جو سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلے، آؤ بازار مصطفیٰ چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آپ کا یہ اشارہ ہے اور آپ نے یہاں آنا ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. گنبد کا جنازہ، مصلی، مسجد، گنبد، مدینہ کا مصلی. جی مدینے کی جائے نماز. جواب درست دے دیا ہے. پہلے مصلی سمجھایا، پھر مدینہ شریف کا اشارہ کیا، پھر ان دونوں کو سینٹنس بنایا. سبحان اللہ، جواب درست ہو گیا ہے. اور سارے نمبر ہمارے نعت خوانوں نے حاصل کیے اور ایک غلطی کی ہمارے شعبہ تعلیم والوں نے. قریب پہنچایا تھا بنگلہ دیش والوں نے مگر کنارے نہیں لگا سکے، اس لیے 3 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی
بیالیس نمبر ہیں مجلس نعت خواں، مجلس شعبہ تعلیم کے 39 نمبر ہیں. اب تک سیزن 6 ذہنی آزمائش اپ سیٹ کا ذہنی آزمائش ہے، جس میں وہ ٹیمیں آگے بڑھ رہی ہیں جن سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی تھی، جن سے امید نہیں ہوتی تھی. کیا آج بھی ایسا ہونے جا رہا ہے کہ شعبہ تعلیم سے نعت خواں اسلام بھائی آگے نکل جائیں؟ مگر یہ 3 نمبر کا فرق ختم ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے. آئیے اب ایک اسلام پہ وہاں آ جائیں اور آپ کے ایک اسلام پہ وہاں جائیں گے. اب تک بڑے مشورے کر لیے مگر اب مشورے کی اجازت نہیں ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. سوال نمبر 1 ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے اور آپ نمبر پسند کریں گے. نمبر 6. آپ نے کہا نمبر 6. 6 کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام کیا ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. جواب دینا ہے اور اکیلے دینا ہے. مشورے کی اجازت نہیں ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. کچھ غور کیجئے کیا ہو سکتا ہے سورہ توبہ کا دوسرا نام؟ سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں جناب. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ ارے اتنے سارے اسلام بھائی کو آتا ہے. انشاءاللہ درست جواب دینے والے اسلام بھائی کو جو ابھی کافی تذکرہ ہوا سیرت مصطفیٰ 250 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ برات. سورہ برات تفسیر صراط الجنان جلد 4 میں اس کی تفصیل موجود ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. غلطی ہو گئی ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے. شعبہ تعلیم والوں کو واپس آنے کا پھر موقع ملا ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 5. آپ کی باری ہے ان کی. آپ بتائیں گے. نمبر 4. آپ چاہتے ہیں کہ نمبر 4 کے پیچھے سے سوال آپ سے کیا جائے. چلیں جناب بڑا آسان سوال آ گیا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون سے دن ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے؟ پیر کے دن. پیر کے دن. جواب درست دے دیا ہے. ایک دن 1 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. باری ہے نعت خواں اسلامی بھائی سے. جی نمبر پسند کریں گے آپ. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ عارف بھائی اکیلے سفر میں کیسے جواب دیتے ہیں؟ تابعی کی تعریف سنائیں. وہ مسلمان جنہوں نے صحابہ اکرام کی صحبت حاصل کی ہو. آپ نے کہا وہ مسلمان جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت حاصل کی. تفسیر صراط الجنان جلد 4 میں اس کی تعریف یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے حضرات کو تابعین کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. اللہ کیونکہ مسلمان کہنا ان کو اس طرح سے پورا کر گیا بات کو کہ ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کی زیارت کی. اور یقیناً اس کی تعریف آگے یہ بھی ہوگی کہ جن کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا. لیکن جو تعریف لکھی ہے اس کے حساب سے آپ کا جواب درست ہے. جی باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. نمبر 5. 5 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال کیا کہلاتا ہے؟ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا چھوڑا مال ترکہ کہلاتا ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے اصطلاحی. وراثت. جی وراثت کا، میراث، ترکہ. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. ہاں اب باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی. جی آپ بتائیں گے نمبر. نمبر 8. 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی یوں کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جتنی بھی مخلوقات تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ
جو وہ سلسلہ شروع کیا اس وجہ سے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. طوفان نوح کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی چلی، جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. آپ ایک ایک جوڑا لے کر مخلوقات کا بھی اپنی کشتی میں سوار ہوئے تھے، تفصیلی واقعہ ہے. آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کی. ایک غلطی معاملے کو کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے. اب غلطی کی گنجائش بچی نہیں ہے. 3 نمبر کے پیچھے سوال. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں مستجاب یعنی قبول ہیں. بتائیں وہ کون سی ہیں؟ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی دعائیں ہیں جو مستجاب ہیں؟ 3 قسم کی دعائیں. مغفرت کے لیے نہیں جناب، آپ کسی اور طرف چلے گئے تھے. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی اپنے بیٹے کے لیے دعا. غلطی ہو گئی ہے. آصف عموماً غلطی کرتے نہیں ہیں. اب جناب ایک ایک سوال سب سے باقی ہے. فرق پھر 3 نمبر کا ہو گیا ہے. نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے، سوال کا جب کون سا سوال پوچھیں گے؟ نمبر 12. مدینہ شریف گئے ہیں آپ؟ عمرہ پہ عمرہ کیا ہے؟ پھر تو آپ جواب دے دیں گے. عوام کس مقام کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں؟ مسجد جیرانہ. آپ نے کہا مسجد جیرانہ اور یہ غلط کہہ دیا آپ نے. مسجد تنعیم، مسجد عائشہ، اس کو چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے اور مسجد جیرانہ کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے. یہ آسان سوال، بازو کا تھوڑا سوچنا چاہیے. فوراً پہلے سیکنڈ میں آپ نے جواب دے دیا. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی سے. پھر موقع ملا ہے آپ کو قریب آنے کا. نمبر بتائیے جناب کون کون سے باقی رہ گئے ہیں؟ 1، 2، 9، 10 یا 11؟ 11 نمبر. 11 نمبر. آپ کے حصے میں لگتا ہے مدنی چینل کے ہی سوال آتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت کون سے دن ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے؟ بتائیے احکام تجارت کب ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں. مدنی چینل بھی غور سے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ذہنی آزمائش والوں کو کون سا سلسلہ کب آتا ہے؟ یہ تو اچھا انہوں نے ٹائم نہیں پوچھ لیا. اتوار والے دن. آپ نے کہا اتوار والے دن. کون بتائے گا یہاں پر؟ جی تھوڑا اس طرف والوں سے سوال کریں بھائی. جی انہوں نے جواب دے دیا تھا ایک. جنہوں نے آج کے سلسلے میں ایک جواب دے دیا دوسرے کو موقع ملنا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتوار کے دن. اتوار تو انہوں نے کہا تھا. جلدی سے قافلے میں سفر کر لیں. احکام تجارت انہوں نے بھی جواب صحیح دیا ہے اور انہوں نے بھی جواب صحیح دے دیا ہے. جناب 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سانس اٹک گئی تھی. اتوار کو احکام تجارت آتا ہے اور غالباً یہ مغرب سے عشاء مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص تاجران ضرور اسے دیکھیں تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اب جناب باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. مقابلہ 1 نمبر کا پھر فرق رہ گیا ہے. ادھر غلطی کرتے ہیں، ادھر جواب صحیح دے کر پھر برابر آ جاتے ہیں. جی عارف بھائی اب کشتی آپ کے حوالے ہے. 1، 2، 9 یا 10؟ 10. اللہ آسان سوال آ گیا جناب. آنکھیں بند کر کے نمبر بولا تھا، پتہ نہیں کیا پڑھا تھا. امیر اہل سنت کے نام کے ساتھ ضیائی نسبت کیوں لگائی جاتی ہے؟ جلدی جواب مت دیجیے گا، تھوڑا غور کر کے جواب دیجیے گا. امیر اہل سنت کے ساتھ نسبت ضیائی کیوں لگائی جاتی ہے؟ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آپ ان کے مرید ہیں. امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کا نام قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی ہے، اس لیے آپ کو ضیائی کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. اب آپ کے جواب درست ہونے کی خوشی میں کوئی شعر بھی سنا دے جس میں مولانا ضیاء الدین مدنی کا کوئی ذکر ہو. میں آپ لوگوں کی طرح نعت خواہ تو نہیں ہوں لیکن شعر تو مجھے یاد ہے. میں ہوں ضیائی میں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی سب غوغا سے پاک کا
अत्तारी हूँ अत्तारी। अमीर अहले सुन्नत ने अपने एक कलाम के एक शेर में ये बताया है कि मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी ने मदीना मुनव्वरा में कितने बरस गुजारे। आप में से कौन बताएगा? उस शेर सुनाना पड़ेगा। चलें इन भाई को देते हैं, इन्होंने पहले हाथ उठाया। इनको इंशाअल्लाह फैज़ान सुन्नत तोहफतन पेश माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 70 साल गुजारे। नहीं, शेर भी सुनाना है और 70 साल भी गलत है। बुजुर्ग ने हाथ उठाया। चलें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज़ गुंबद देख। वाह 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 वाह, जवाब भी दुरुस्त दिया और कितना प्यारा शेर सुनाया। सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्ग को 2 तोहफे दीजिए, किताब भी दीजिए, कोई मेमोरी कार्ड या कोई सीडी भी दीजिए। माशाअल्लाह। हज को कुर्बानी का तरीका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी आवाज और कितनी। देखें, अमीर अहले सुन्नत ने यह भी बताया कि मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी ने, जो हमारे दादा पीर हैं, 77 बरस मदीना मुनव्वरा में गुजारे और फिर जन्नतुल बकी में आपका मज़ार है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आरिफ भाई ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब बारी है हमारे शोबा तालीम वालों की। 3 सवाल हैं और यही 3 सवाल फैसला करेंगे कि प्री क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम जा रही है। 1, 2 या 9? 2 नंबर। मुआनका किसे कहते हैं? गले मिलने को मुआनका कहते हैं। आपने कहा गले मिलने को मुआनका कहते हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित है। जवाब आपका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। उसी में मुआनका कर लें आप बराबर वाले। जनाब जवाब दुरुस्त हो गया है। एक एक सवाल है। अगर ये सवाल नातख्वां इस्लामी भाई गलत देते हैं तो फिर मामला आ जाएगा आसिफ भाई की तरफ, और अगर नातख्वां इस्लामी भाई ये जवाब सही दे देते हैं तो ये मुकाबला नातख्वां मजलिस जीत जाएगी। इतना क्लोज एंड। और क्या देखना चाहेंगे मदनी चैनल के नाजरीन आप? जनाब सवाल है, नंबर 2 है। मुझे भी नहीं पता ये कौन सा नंबर पसंद करेंगे। वो 2 नंबर दिखाइए, 1 या 9? नंबर 1। हाय 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 हाय। 1 नंबर। उंगलियों और हथेलियों के इशारे से सलाम करना किसका तरीका है? गौर करके तवज्जो से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब पर दारो मदार है आज के सिलसिले का। उंगलियों के इशारे से सलाम करना ये ईसाइयों का, और हथेलियों से सलाम करना ये यहूद और नसारा का तरीका है। दोनों एक ही है, मतलब उंगलियों और हथेलियों के इशारे से यहूद और नसारा का तरीका है। मुझे वो वाकया याद आ रहा है जब आसिफ भाई हमारे दरमियान थे, और मुझे याद है कि जब सेमीफाइनल हुआ था, शायद बहुत सारे नादरीन को याद होगा कि 18 नंबर थे जामियतुल मदीना वाले आगे, और आखिरी राउंड में सेमीफाइनल में आसिफ भाई और इनकी टीम ने वो 18 के 18 नंबर भी हासिल किए, गलती भी उनसे हुई और ये मुकाबला जीत गए। ये सवाल का जवाब मैं बाद में बताऊंगा। महफूज करते हैं। एक आखिरी सवाल है, उसका जवाब आसिफ भाई देंगे, फिर बताऊंगा मुकाबला कौन जीता है। जनाब बताइए वो सवाल क्या है। बाकी नातख्वां इस्लामी भाई सर झुकाएं, कुछ रोना धोना शुरू करें, कुछ दुरूद पढ़ें, देखें क्या होता है। जी बताएं, नामा अमाल की तहरीर कौन सी जबान में होगी? अरबी जबान में। आपने कहा अरबी जबान में, और ये जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दोनों टीमें मेरे पास आ जाएं। अब अगर हमारे नातख्वां इस्लामी भाई ने गलत जवाब दिया है तो शोबा तालीम जीत चुके हैं, और अगर नातख्वां इस्लामी भाई ने सही जवाब दिया है तो नातख्वां जीत चुके। नातख्वां इधर आ जाएं, अपनी जगह पर नातख्वां आ गए, आप बाकी वहां आ जाएं। चलें, अब पहले हम मदनी चैनल के नाजरीन से, जो सवाल क्या था आज, हाँ, वो कौन से बुजुर्ग हैं जो नंगे पांव रहा करते तो उनके एहतराम में जानवर जो है वो रास्ते में जो है वो गंदगी नहीं करते थे। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका नाम था। चलें अब देखते हैं कि 1200 का मदनी चेक और क्या नाम है, मदनी की तस्बीह, ये किसको जाती है? हाँ, 100 से ऊपर नंबर वाले हाथ उठाएं। हाँ, उम्मीद जागी है। 126 से ऊपर वाले हाथ उठाएं। 130 से ऊपर वाले हाथ उठाएं। अरे बहुत सारे हैं।
150 से कम वाले हाथ उठाएं। 139 इनका नंबर है, 139 आपका है। 139 उर्दू में बोल देता हूं, 139 वाले भाई माशाअल्लाह। चले भाई इन्हें मदनी चेक भी दे दें और मदीने शरीफ की तस्बीह भी तोहफे में पेश करें जनाब, माशाअल्लाह। मदनी चेक आप मकतबतुल मदीना से इंशाअल्लाह खरीद सकेंगे। ये 1200 रुपए, ये दीजिए जी। अब एक और इनाम, चले जनाब 103 नंबर, 103। अरे हमारे जिप चलाने वाले दिखाएं, पर्ची दिखाएं भाई, इनको कैमरे में दिखाएं पहले। देखिए ये जिप किस तरह चलाते हैं, ये जिप भी चला रहे हैं और इन्होंने पर्ची निकाली है। और जी 103 नंबर हमारे इस्लामी भाई का है जनाब। इन्हें भी मदीने शरीफ की तस्बीह तोहफे में देंगे। अब ये यहां नहीं आ सकेंगे, इन्हें वहीं जाकर दे दें भाई, और इन्हें इंशाल्लाह फिर मकतबे से जो भी ये लेना चाहें इन्हें दे दें। क्या बात है भाई, मदनी चैनल वाले भी अपनी पर्चियां डालते हैं और उम्मीद में अल्लाह करे वो दिन आए कि पर्चियों पर मदीने का टिकट भी मिलना शुरू हो जाए। माइक दीजिएगा जरा, माइक उठाइए। क्या लग रहा है आसिफ भाई, जो इनका जवाब था वो सही था या गलत था? तकरीबन सही है। तकरीबन सही पे पॉइंट नहीं देते हम, तकरीबन सही कह रहे हैं भाई। आपको क्या लग रहा है? अगर इस वक्त जो आपके दिल की कैफियत है उसको किसी शेर में बताना चाहें। नात ख्वां से तो वैसे ही शेर में बात शायरी में सुनाएंगे। करम का तेरे शुक्रिया इलाही। जनाब करम हो गया है, नात ख्वां जीत चुके हैं, कमाल हो गया। और ये जनाब नात ख्वां इस्लामी भाई 1 नंबर से जहनी आजमाइश मुकाबला सीजन 6 अनएक्सपेक्टेड आज विन है। मुझे आरिफ भाई मिले थे और कुछ हमारा अल्फाज का तबादला भी हुआ था, लेकिन मुझे वाकई ये उम्मीद नहीं थी, इतनी जबरदस्त ये तैयारी कर रहे हैं, रातों को बैठना, जमा होना, और कुछ नसीब भी काम आया। और जनाब इसी का नाम जहनी आजमाइश है। 50 नंबर नात ख्वां इस्लामी भाई ने हासिल किए हैं। मगर आप याद रखिएगा, आपको फिर मौका मिलेगा। ये बड़ा शानदार और अनोखा राउंड होगा। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। 50 नंबर नात ख्वां इस्लामी भाई ने हासिल किए और 49 नंबर शोबा तालीम ने हासिल किए। याद रहे आखिरी राउंड में 2 नंबर शोबा तालीम ने ज्यादा हासिल किए, लेकिन इसके बावजूद वो 1 नंबर से पीछे रह गए क्योंकि इशारों में गलती हो गई थी। अल्लाह ताला से दुआ है, बैरून मुल्क वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने माशाअल्लाह आज हमारे साथ शिरकत की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अरब शरीफ वाले भी और बांग्लादेश वालों भी, अल्लाह ताला आपको भी मदीना मुनव्वरा की बार बार हाजिरी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ आज हमने सीखा उसे याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मजलिस के इख्तिताम की आइए दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आजमाइश यहाँ